आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। यशवा की किताब 24 बाब 14 आयत, और इसमें हम इबादत करने का तरीका जो तरीका है उसको सीखेंगे। खुदा के कलाम में से यशवा की मार्फत लिखी गई किताब उसका 24 बाब 14 आयत में कि खुदा के कलाम में लिखा है, पुराने अहदनामा में यशवा की मार्फत लिखी गई किताब उसका 24वां बाब और उसकी 14 आयत। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत से उसकी परस्तश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तश करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जिंदा खुदा की परस्तश तो करें, कैसे करें ये आज सीखेंगे। और उसके लिए लिखा है कि नेक नीति और सदाकत के साथ, सिंसियरिटी एंड ट्रुथ। ये आज हम इसी पर गौर करेंगे कि बनी इस्राइल के लोग खुदा की चुनिंदा कौम थी। खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को चुना और उससे बरकत दी, और फिर उससे वादा किया कि वो उसकी नस्ल को बरकत देगा, बड़ी कौम बनाएगा, और फिर ये मुल्क किनान उसकी नस्ल को दे देगा। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा मोजज़ात करते हुए उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। लेकिन सवाल ये है कि इनके लिए खुदा के कलाम में ये था कि ये खुदा की इबादत नेक नीति और सदाकत से करें, लेकिन इसमें ये नाकाम निकले। खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है कि हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि नेक नीति और सदाकत से इबादत करना से क्या मुराद है, और क्यों खुदा के कलाम में इस पर जोर दिया गया है कि अगर खुदा हकीकी खुदा है, जेन्युइन खुदा है, देवता नहीं है, लेकिन उसकी भी इबादत और परस्तश आप नेक नीति से नहीं करते तो आपको कोई बरकत नहीं मिलती। ये एक कंफ्यूजन है बाद लोगों में कि बाद लोग तो जिंदा खुदा की इबादत ही नहीं करते, और बाद लोग इबादत तो जिंदा खुदा की कर रहे हैं, परस्तश तो जिंदा खुदा की कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो नेक नीति के साथ नहीं कर रहे हैं, वो सदाकत के साथ सच्चाई के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वो बरकत से महरूम है। तो बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं कि जो पहला लफ्ज लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो। पहली बात तो खुदावंद का खौफ रखो। खुदा का बंदा बनी इस्राइल को ये हदायत देता है कि वो पहली बात खुदा का क्या रखें, खौफ रखें। दूसरी बात कि नेक नीति और सदाकत से उसकी इबादत करें। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, तो बाइबल मुकद्दस में खुदा कहीं भी ये ख्वाहिश नहीं रखता कि लोग उससे, उसकी दहशत या उसकी ताकत से डरें। हमेशा खुदा की ये डिजायर रही है, ख्वाहिश रही है इस मखलूक से कि वो खुदा को इज्जत दे। और यहाँ जो खुदा का खौफ है, इससे भी मुराद खुदा की ताजीम है, अदब है, एहतराम है। और खुदा का बंदा
بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلی بات کہ زندہ خدا سے ڈریں، یعنی زندہ خدا کی کیا کریں؟ تعظیم کریں، زندہ خدا کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسپیکٹ کے ساتھ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سنسیریٹی یعنی مخلص ہو کر خدا کی عبادت کرے۔ جو لفظ عبرانی زبان میں لکھا ہے، جو اس کے معنی ہیں، وہ انڈیوائڈڈ ہارٹ ہے۔ انڈیوائڈڈ ہارٹ کا مطلب ہے غیر منقسم دل۔ منقسم کا مطلب ہوتا ہے جو تقسیم ہوتا ہے، اور غیر منقسم یعنی جو تقسیم نہیں ہوتا ہے، یک دل ہے۔ تو خدا کے کلام میں اس کا مطلب ہے اخلاص، سچائی، خلوص، کھرا ہونے کی حالت۔ جو نیک نیتی کا لفظ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھرے ہو کر، مخلص ہو کر، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خدا کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ خدا زندہ ہے، آپ زندہ خدا کی عبادت کر رہے ہو، لیکن مخلص ہو کر اس کی عبادت کرو، نیک نیتی سے اس کی عبادت کرو، اور پھر سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ اگر سچائی کے بغیر عبادت کی جائے تو وہ بھی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو گویا خدا کے کلام میں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ پہلی بات کہ خدا کی عزت اور احترام جو ہے یہ اہم بات ہے۔ جب خدا نے اپنے بندہ بزرگ ابراہیم کو کہا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی دے، اور جب وہ چھری چلا دینے لگا تو آواز آئی کہ اپنے ہاتھ کو روک لے، اب میں جان گیا ہوں کہ تو روئے زمین پر خدا سے ڈرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خدا سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو خدا کی بے انتہا عزت کرتا ہے، کیونکہ جس کی ہم عزت کرتے ہیں اس کا ہم حکم مانتے ہیں، اور جس کی ہم عزت نہیں کرتے اس کا حکم نہیں مانتے۔ اسی لیے خدا یسایا نبی کی معرفت کہتا ہے کہ اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے۔ تو خدا کے کلام میں خدا کا بندہ قوم کو ہدایات دیتا ہے کہ وہ زندہ خدا کو بھی چن لیں، لیکن زندہ خدا کی عبادت کیسے کریں؟ خوف کے ساتھ۔ یہ دہشت گردی کا خوف نہیں، عزت، خدا کی عزت، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے اور وہ مستحق ہے اس عزت کے لیے۔ اور پھر نیک نیتی کے ساتھ، یعنی عبادت گزار کا دل کیا ہو؟ دل صاف۔ عبادت گزار کا یہاں نیک نیتی جو ہے، جو سنسیئر کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ ہپوکریسی، یعنی ریاکاری کے بغیر۔ ریاکاری کے بغیر جو عبادت ہے وہ بائبل مقدس خدا کا کلام حکم دیتا ہے۔ اگر ہماری عبادت جو ہے اس کے اندر ہمارا دل صاف نہیں ہے، منافقت ہے، دھوکہ ہے، ریاکاری ہے، تو ایسی عبادت زندہ خدا کو قبول نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ دیکھیں کہ لوگ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اس کے باوجود ان کی ذاتی زندگی میں کوئی برکت نہیں، خاندانی زندگی میں کوئی برکت نہیں، کیونکہ وہ اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت
بدنیتی سے کرتے ہیں یا نیک نیتی سے کرتے ہیں. خدا کا حکم یہ ہے کہ زندہ خدا کی عبادت نیک نیتی سے کرو، مخلص ہو کر کرو، آپ کا دل صاف ہو. اور نہ صرف دل صاف ہو بلکہ صداقت بھی ہو، سچائی بھی ہو. اور یہ سچائی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ بائبل مقدس میں سے. کہ خدا کون ہے؟ تو بائبل مقدس خدا کا کلام یہ بتائے گا کہ خدا قادر مطلق ہے. خدا نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے. وہ خدا ہے جس کی آپ عبادت نیک نیتی سے آپ کو کرنی ہے. وہ خدا جو آپ کے اور میرے خیالات سے واقف ہے. ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن بائبل مقدس کے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ہمارے خیالات سے بھی کیا ہے؟ واقف ہے. جب ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس وقت خدا نہ صرف ہمارے عمل کو دیکھتا ہے بلکہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہماری سوچ کو دیکھتا ہے. ہمارا دل صاف ہے یا نہیں ہے یہ دیکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مقدس متی رسول کی انجیل 23 باب میں، پورے باب میں مسیح خداوند نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن نیک نیتی سے نہیں کرتے، وہ مخلص نہیں ہے، کھرے نہیں ہے. اور کیا کہا؟ اے ریاکار فقیو فریسیو، تم پر افسوس. مسئلہ کیا ہے؟ وہ سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، راست بازی کے کام کرتے ہیں لیکن مخلص نہیں ہیں. ان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے. ان کے ظاہر اور باطن میں مطابقت نہیں ہے. ان کا دل صاف نہیں ہے، وہ کھڑے نہیں ہیں، مخلص نہیں ہے لیکن عبادت کرتے ہیں. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے زندہ خدا کی عبادت نیک نیتی سے کرو، کھڑے ہو کر، منافقت سے نہیں. ریاکاری سے نہیں، رسمی نہیں، بلکہ خدا کی جو عبادت ہے وہ بغیر ریاکاری کے صاف دل سے کرے. جب خدا کا بندہ تیموتھیوس کے خط میں لکھتا ہے کہ میں صاف دل سے خدا کی عبادت کرتا ہوں تو اس سے یہی مراد ہے کہ وہ مخلص ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے. اور زبور 145 کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں، یعنی جو سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جو مخلص ہیں. خدا ان کے قریب ہے جو نیک نیتی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، جن کا دل صاف ہے، جن کے دل میں منافقت نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی منافقت کے ساتھ زندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ کوئی بھی مذہبی رہنما ہو، ٹائٹل کوئی بھی ہو، وہ بشپ صاحب ہو، فادر صاحب ہو، پادری صاحب ہو، ایلڈر صاحب ہو، ڈیکن ہو، ممبر ہو، جو نیک نیتی سے عبادت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی عبادتیں زندہ خدا ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ بات غور سے سنیے گا کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اگر آپ چرچ میں آ کر ایمانداروں کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں لیکن وہ نیک نیتی سے نہیں کرتے،
آپ مخلص نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش ان فریسیوں کی طرح کر رہے ہیں. تو آج خدا کا کلام خبردار کرتا ہے ایسی عبادتیں خدا کے حضور مکروہ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ منافقت کے ساتھ جو عبادت کی جائے بائبل مقدس کا خدا اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. اسی لیے تو خدا کو یسایہ نبی کی معرفت یہ کہنا پڑا کہ مجھے تمہاری عبادت، مجھے تمہاری نظریں، مجھے تمہارے ہدیے، مجھے تمہاری قربانیاں پسند نہیں ہیں، مت لاؤ میرے گھر میں، کیونکہ تم مخلص نہیں ہو، تم نیک نیتی سے میرے گھر میں نہیں آتے، تم نیک نیتی سے میری عبادت نہیں کرتے ہو. آپ سوچیں گے کہ یہ پادری صاحب کو کیا پتا چلتا ہے کہ میں نیک نیتی سے عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں، پادری صاحب کو بالکل پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن جو خدا اس عبادت میں موجود ہے وہ آپ کی نیت، آپ کے خیالات سے بھی مکمل کیا ہے، واقف. جب شاہ ارام اپنے ساتھیوں سے ناراض ہوا کہ میں نے اسرائیل کے بادشاہ کو مارنے کے لیے کتنی بار پلان بنایا، تم میں سے کون ہے جو اس کو بتا دیتا؟ تو ایک شخص نے کہا اے بادشاہ ہم پر غصے نہ ہو، جو بات تو اپنی خلوت گاہ میں بھی تنہائی میں بھی کرتا ہے، اسرائیل کا خدا تیری اس بات کو کیا کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، اور پھر وہ اسرائیل کے نبی کو بتاتا ہے، نبی بادشاہ کو بتا دیتا ہے. جب یسوع مسیح فریسیوں سے کہہ رہے ہیں تم میرے قتل کی کوشش میں ہو، تو قتل کی کوشش میں تھے، کہنے لگے اس کے اندر تو بدرو ہے، یعنی گویا اس کو پتا کیسے چل گیا؟ بھائی بات جو یسوع کہہ رہا ہے یہ بتاؤ سچ ہے یا غلط، کیونکہ تم قتل کی کوشش میں ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے، ہم سوچ کیا رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. تو ہم پادری صاحب کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ زندہ خدا جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بھائی بولو، دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہی آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی عبادت، زندہ خدا کی عبادت بھی نیک نیتی سے کرو. اگر آپ بت پرستی نہیں کرتے ہیں، اگر آپ دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، لیکن زندہ خدا کی عبادت بھی بد نیتی سے کرتے ہیں، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. آپ خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس خدا کو آپ دھوکہ دے نہیں سکتے، کیونکہ وہ میری اور آپ کی نیت سے کیا ہے، واقف. اور اسی لیے آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نیک نیتی اور صداقت سے، سچائی کے ساتھ ہم خدا کی عبادت کریں، کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ قادر مطلق ہے. اس نے کائنات کو خلق کیا ہے اور اس پوری دنیا کا جو اختیار ہے آسمان زمین کا اس کے پاس ہے، اور پھر اس نے ہم سے محبت کی ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہمارے لیے، اور وہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ سچائی ہے. اور پھر ہم مخلص ہو کر خدا کی عبادت کریں. میرے عزیزو، اگر ہم مخلص ہو کر خدا کی عبادت نہ کریں تو اس کے نتائج پھر بھیانک نکلتے ہیں. خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب یہودا اسکریوتی رسمی طور پر یسوع مسیح کا شاگرد کہلایا، رسمی طور پر عبادات کرتا رہا، لیکن اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کی کہ نیک نیتی سے وہ مسیح کی پیروی کرے.
اپنے کھرے پن کو دیکھ سکے کہ وہ مخلص بھی ہے یا ریاکار ہے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ گناہ میں مر گیا، خودکشی کر کے مر گیا. دماس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پولس رسول کا دوست ہے دماس، اور جو اس کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفادار ہے. لیکن آخر میں تیموتھیوس کے خط میں خدا کا بندہ پالوس تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ دماس نے بھی اس موجودہ جہان کی خاطر مجھے چھوڑ دیا ہے، خدا کو چھوڑ دیا ہے، وہ بے وفا ہو گیا ہے. کس کی خاطر؟ اس جہان کی خاطر. کبھی کبھی ہماری نیک نیتی ہم مخلص سے بدی کی طرف اتر آتے ہیں اس جہان کی خاطر. پھر بائبل مقدس میں حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ مخلص نہ رہے. تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت نیک نیتی سے کریں. اور مسیح خداوند نے سامری عورت سے کہا خدا روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، مکاری سے عبادت نہ کریں، منافقت سے عبادت نہ کریں، ریاکاری سے عبادت نہ کریں. یہ دیکھیں، مجھے اور آپ کو شاید شوق ہو یا پاسبانوں کو شوق ہو کہ ان کے چرچز بھرے ہوں، بڑے بڑی کلیسیاں ہوں، لیکن اگر چرچ سارا بھرا ہوا ہو اور سارے لوگ اس میں منافقت والے ہوں تو اس کا خدا کو کوئی خوشی ہوگی؟ بتاؤ، خدا خوش ہوگا؟ اگر 1000 آدمی ہے لیکن اس میں سارے اگر منافقت سے بھرے ہوں، اس تعداد سے خدا خوش نہیں. اگر 2-4 آدمی ہی کلیسیا کے ممبر کیوں نہ ہوں لیکن وہ منافق نہ ہوں، وہ ریاکار نہ ہوں، وہ دھوکے باز نہ ہوں، ان کا دل صاف ہو، تو آسمانی خدا ان لوگوں سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن منافق لوگوں سے خوش نہیں ہوتا. اسی لیے مسیح خداوند نے متی کی انجیل میں کہا، اے ریاکار فقیو فریسیو، تم راست باز دکھائی دیتے ہو لیکن راست باز ہو نہیں. تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتے ہو لیکن تمہارے اندر بدی ہے. اس بدی کو دور کرو. شاید آپ نے کبھی جائزہ نہ لیا ہو کہ اگر زندہ خدا کی عبادت بھی نیک نیتی سے اور سچائی سے نہ کی جائے تو آپ یہودا اسکریوتی کا حشر دیکھیں، دماس، حنانیہ اور سفیرہ کے نتائج دیکھیں. یہ باتیں جو کلام مقدس میں لکھوائی گئیں یہ ہماری نصیحت کے لیے لکھوائی گئی تاکہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم کر کیا رہے ہیں. کیونکہ عبادت ہم زندہ خدا کی جب کرتے ہیں اس میں نیک نیتی ہونا ضروری ہے. اگر آپ نیک نیت نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، کھرا پن نہیں ہے، آپ کا دل صاف نہیں ہے، تو پھر آپ کی عبادت خدا کو قابل قبول نہیں ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے مخلص ہو کر، تو صرف عبادت چرچ سنڈے کے روز ہم ایک دن خدا کی عبادت اور پھر 6 دن اپنی عبادت، ایک دن خدا کے تابع اور 6 دن خدا ہمارے تابع. یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ یہ کہاں کی نیک نیتی ہے؟ آپ کبھی سوچیں کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ ہم
مخلص نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اپنی خدمت نہیں، ہمیشہ خدا کی خدمت کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے حوالے کرتے ہیں. اور اس کے لیے بہت خوبصورت الفاظ ہیں. رومیو کا خط، اس کا 12واں باب میں آپ کے سامنے تلاوت کروں. پہلی آیت کہ کون سی عبادت کو خدا پسند کرتا ہے. ایسی عبادتیں ہم کرتے رہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے رومیو 12 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے جسے خدا پسند کرتا ہے. کہ ہم ٹوٹلی اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیں. صرف اتوار کے روز نہیں اور 6 دن اپنی مرضی سے چلاؤ، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی بددیانتی ہے. نیک نیتی یہ ہے کہ ہم مخلص ہو کر اپنے آپ کو خدا کے کیا کر دیں، تابع کر دیں. تو یقیناً پھر خدا دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تو آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آج جس طرح یشوع ابھی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، وہ بنی اسرائیل کو انسٹرکشن دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ اس کے کوچ کر جانے کے بعد بھی لوگ خدا کی راہ پر چلتے رہیں. اور آج یہ چرچ کو بھی ضرورت ہے، کلیسیا کو بابر کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ عبادت جو کرتے ہیں وہ نیک نیتی سے کریں. آج اتنی ڈینومینیشن ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ شاید اس بات پر زور نہیں دیا جاتا کہ نیک نیتی سے خدا کی عبادت کرو. کیونکہ اگر آپ نیک نیتی سے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو، آپ کا دل صاف نہیں ہے، تو آپ کی عبادتیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور شاید آپ نے چیک بھی کیا ہو کہ آپ نے بڑی جوش و خروش سے باتیں کی ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا سنتا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خدا کوئی مدد نہیں کرتا ہے. تو پھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نیک نیتی سے عبادت نہیں کر رہے. آپ فریسیوں کی طرح ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو، تو کیوں پھر خدا آپ کی سنے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہذا ضروری ہے کہ زندہ خدا کی عبادت نیک نیتی سے کرو، مخلص ہو کر کرو، سچائی کے ساتھ کرو. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، اس میں مکر اور فریب اور منافقت نہیں ہونی چاہیے، ادروائز آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں. اور اگر کوئی شخص، وہ کوئی بیٹی ہو، بیٹا ہو، بہن، بھائی، بزرگ ہو، ضروری نہیں ہے کہ مذہبی رہنماؤں کا ٹائٹل ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مخلص ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی مخلص ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، بائبل مقدس کا خدا، زندہ خدا اس شخص کے کیا ہے؟ ساتھ ہے. اگر وہ کوئی مذہبی رہنما نہیں بھی ہے تو بائبل مقدس کا خدا جس کی وہ مخلص ہو کر عبادت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے. اس کے لیے ٹائٹل کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مذہبی رہنما ہونا ضروری نہیں ہے، مخلص ہونا ضروری ہے. اور جب آپ مخلص ہو کر خدا کی عبادت کریں گے، آپ خود برکت پائیں گے، آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن جائیں گے.
خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.